प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी को खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वह एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग्स और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे थे और इस साल 2022 में भी आप इस ट्रांसमिशन को देखेंगे और आज इस हवाले से ये 87वां एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी इमैनुएल। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ इमैनुएल नाम का मुकाशफा बताएं कि कुंवारी से पैदा होने वाले का नाम इमैनुएल रखेगी और इस नबूवत के पीछे जो बैकग्राउंड है वो बताएं और कुंवारी में निशान का भेद बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में इमैनुएल नाम में पुराने अहदनामा में चश्मा शलोक का क्या मतलब है और नए अहदनामा में इमैनुएल का नाम किस तरह क्राइस्ट की ज़ात में रखा गया और इस्तेमाल किया गया और आज कलीसिया में इमैनुएल खुदा हमारे साथ है किस तरह नजर आता है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जो नाज़रीन आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा, अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाले जात पढ़े जाएंगे, उसके बाद आज की टीचिंग शुरू होगी। और दूसरी बात, सबसे पहले पास्टर साइमन आपको और तमाम बिलीवर्स हैप्पी न्यू ईयर 2022। और इस साल भी हम भरपूर तरीके से टीओजी चैनल के ऊपर खुदाम की खिदमत को जारी रखेंगे। आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। यशायाह 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। 15वीं आयत, वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्द व कबूल के काबिल ना हो। और यशायाह 8वां बाब उसकी 5वीं आयत, फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया, चूंकि इन लोगों ने चश्माए शिलोह के आइस तरो पानी को रद्द किया और रजीन और रिमलाया के बेटे पर माइल हुए, इसलिए अब देख खुदावंद दरिया फरात के सख्त शदीद सैलाब को यानी शाह असूर और उसकी सारी शौकत को इन पर चढ़ा लाएगा और वो अपने सब नालों पर और सब किनारों पर से बहेगा और वो यहूदा में बढ़ता चला जाएगा और उसकी तुगयानी बढ़ती जाएगी। वो गर्दन तक पहुंचेगा और उसके परों के फैलाव से तेरे मुल्क की सारी वुसअत है इमैनुएल छिप जाएगी। और 10वीं आयत, तुम मंसूबा बांधो पर वो बातिल होगा, तुम कुछ कहो और उसे क़याम ना होगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। मत्ती की इंजील 28वां बाब 19वीं 20वीं आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लोजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, और बेसिक हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हम टीचिंग दे रहे हैं डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी, और ये ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर ये डबल नेचर डिविनिटी ह्यूमैनिटी की क्राइस्ट की ज़ात के हवाला से और उसका तजस्सम, और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर उसका तजस्सम, मरना, जी उठना। और अब हमारे साथ है आज की टीचिंग इमैनुएल।
ایمینول کے حوالہ سے بائبل مقدس کے اندر جو یسایہ 7ویں باب کے اندر تعلیم آئی ہے، تو ہم ڈاکٹرن آف ایمینول جو اہم مکاشفہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور پاسٹر سائمن بلیورز جو ورس پڑھی گئی یسایہ کی کتاب کے اندر 7واں باب 14ویں آیت کے اندر، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ تو یہ جو ایک بڑا نشان ورجن کے حوالہ سے یسایہ کی کتاب کے اندر آیا ہے، اس کے اوپر میں مفصل طریقے سے آج کی تعلیم دینا چاہوں گا، جیسا کویسچن بھی کیا کہ اس نشان کے حوالہ سے اور پھر اس کی بیک گراؤنڈ جو وجہ ہے کہ یہ نشان جو دیا گیا ہے خدا نے، تو کیوں اور کیا اس کا مقصد ہے۔ تو بلیور جو ہمارے پاس کماری کے حوالہ سے جو یہ پریڈکشن دی گئی یسایہ کتاب کے اندر کرائسٹ کی پیدائش سے 700 سال پہلے، تو آپ دیکھیے کہ جو پیریڈ تھا یہ یہودا کے بادشاہ آخز کا پیریڈ تھا، اور یہودا کی بادشاہت کے ٹوٹل جو بادشاہ جنہوں نے بادشاہی کی یہودا کی بادشاہت کے اوپر وہ 20 تھے، اور یہ آخز بادشاہ جو تھا یہ 12ویں نمبر کے اوپر تھا، اور یہ گڈ جو کنگ تھے ان میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اور آخز کے پیریڈ کے اندر جو غیر قوم کا بادشاہ اور اسرائیل کی جو کنگڈم تھی جو 10 قبیلوں کے اوپر مشتمل تھی، انہوں نے آپس میں الائنس بنا کر یہودا کو یہ ڈراتے تھے۔ تو اس کے اوپر میں یہ وجہ بتاؤں گا کہ کیوں یہ کماری کا نشان دے کر خدا نے یسایہ نبی کے ذریعے آخری بادشاہ یعنی یہودا کی بادشاہی کو تسلی دی کہ وہ خدا کے اوپر ایمان رکھے، بھروسہ رکھے، وہ بچانے والا ہے۔ اور ان کی مشورت کے حوالہ سے جو شاہ ارام یعنی ارام کا بادشاہ، سیریا کا بادشاہ، وہ اور 10 قبیلوں کی جو بادشاہی، اسرائیل کی بادشاہی، ان کا الائنس کیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو جو کماری کے حوالہ سے جو بائبل مقدس کے اندر آیا ہے، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی۔ جو ہیبرو ورڈ کماری کے حوالہ سے آیا ہے، ایک ورڈ ایلما آیا ہے اور ایک ورڈ بیتھول آیا ہے۔ جب ہم بیتھول کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے ورجن، ورجن کماری، اور جب ہم ایلما کی بات کریں گے تو وہ بھی ورجن ہے، پر اس کا مطلب ہے ینگ وومن آف چائلڈ بیئرنگ ایج، یعنی ایک جوان عورت جو بچہ جننے کے قابل ہوتی ہے، یعنی اولاد پیدا کرنے کے۔ تو یہ جو ایلما کا ورڈ آیا، پر جب یسایہ کی کتاب 7ویں باب کے اندر وہاں ایلما ورڈ نہیں آیا، وہاں پر بیتھول ورڈ آیا ہے جس کا مطلب ہے کمواری۔ تو کمواری کا مطلب ہے کہ جیسس کرائسٹ کی حوالہ سے جو پیشن گوئی کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی ورجن جو ہے کنسیو ہو۔ تو یہ صرف جو ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر مریم کے حوالہ سے ملتا ہے کہ جیسس کرائسٹ کی جو برتھ ہوتی ہے یہ میری سے ہوتی ہے، مریم سے جو کمواری۔ تو اس کے حوالہ سے ہمارے پاس مکمل وضاحت ہونی چاہیے کہ جیسس کرائسٹ ایک کمواری سے پیدا ہوا ہے، یعنی جب روح القدس نے اپنی قدرت کا سایہ مریم کے اوپر ڈالا تو وہ حاملہ ہوئی۔ تو یہ بلیور پاسٹر سائمن ریویلیشن سن لے کہ جب مریم کنسیو ہو گئی ہے تو بھی وہ ورجن ہے، کماری ہے، کیونکہ یہ نشان دیا گیا کہ کماری حاملہ ہوگی۔ اور پھر جب بعض آرگنائزیشن کہتے ہیں کہ پیٹ کا پھل یسوع، تو یسوع مسیح شوہر اور بیوی کے ملاب سے ازدواجی زندگی کا یہ پیٹ کا پھل نہیں ہے۔ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا جو خدا سے پیدا ہوا ہے، اس نے مریم سے جسم لیا ہے کماری سے، یعنی وہ کنسیو ہونے کے باوجود ورجن ہے۔ تو یہ ورجنٹی کا جو نشان دنیا کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی حاملہ بھی ہو اور ورجن بھی ہو۔ تو یہ صرف یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو کماری سے پیدا ہوا ہے اس کے لیے یہ نشان ہے کہ کماری حاملہ ہوگی۔ اور آپ پھر مریم کے حوالہ سے دیکھیں کہ جب جبرائیل نے آ کر اس کو یہ پیغام دیا تو وہ کس قدر خدا کے ساتھ وابستہ تھی کہ اس نے اس کال کو، اس بات کو جو خدا کی طرف سے تھی، اس کو قبول کیا۔ تو گویا یسایہ کی کتاب کے مطابق جو ایک بڑا نشان جو ورجن کا دیا گیا ہے، بیتھوئیل کا دیا گیا ہے، یعنی ورجن، ایسی ورجن
جو کنسیو ہونے کے بعد بھی روح القدس کی قدرت سے وہ کماری ٹھہری اور یہ پیٹ کا پھل نہیں ہے بلکہ خدا کا بیٹا، اس نے انکارنیشن لی ہے، تجسم لیا ہے ہولی اسپرٹ کی قدرت کے ساتھ. پاسٹر سائمن بلیورز، تو یہ بہت بڑا ریویلیشن ہے جو ہمیں سمجھنا جاننا ضروری ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش ایک کماری سے ہوئی ہے، یعنی ورجن کا نشان ہمارے سامنے ہے، اور دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک کماری حاملہ ہونے کے بعد بھی کماری ہو. اور یہ صرف یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو مریم سے، جو ورجن، جو ہیبرو ورڈ بیتھویل کے حوالہ سے آئے ورجن، یعنی وہ کماری سے پیدا ہوا ہے. تو یہ روح القدس کی قدرت جو ہے اس کے اوپر نازل ہوئی. تو خدا کا بیٹا جو خدا ہے، یعنی ٹرن گاڈ کے اندر اس نے تجسم لیا، انکارنیشن. تو کرسٹولوجی کے اندر جب ہم فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر دیکھتے ہیں کرائسٹ کی انکارنیشن، تو یہ بہت بڑا ریویلیشن ہے جو یسایہ کی کتاب کے اندر جو آیا ہے کہ کماری حاملہ ہوگی. تو اب جو کویسچن پاسٹر سائمن آپ نے کیا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ کیوں یہ پروفیسی دی گئی، تو آخر کا پیریڈ جیسا میں نے بتایا یہ 12واں کنگ تھا شاہ یہودا کا. جو اسرائیل کی بادشاہی ہمیں ملتی ہے، 10 قبیلے اسرائیل کی بادشاہی کہلاتے ہیں اور اس کا کیپیٹل سامریا ہے. اور 2 قبیلے یہودا اور بنیامین کی جو بادشاہی ہے، یہودا کی بادشاہی، اس کا کیپیٹل یروشلم کے اندر ہے. تو جو اسرائیل کے 10 قبیلوں کا بادشاہ تھا فکے بن رملایا، اس نے جو رزین جو کنگ تھا شاہ ارام، اس کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا کہ ہم یہودا کو ختم کر دیں، یہودا کی بادشاہی کو، اور یہاں پر جو شاہ ارام کا تخت آ کے لگے، یعنی رزین یہاں پر تخت نشین ہو. تو خدا نے فوراً جو ہے مداخلت کی کہ دیکھا کہ یہودا کے لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ الائنس بن گیا ہے شاہ ارام کا، اور اس کا کیپیٹل دمشق ہے، اور جو 10 قبیلوں کا ہے وہ سامریا ہے. تو وہ یروشلم کے اوپر دونوں مل کر جو ہے الائنس بنا کر وہ بغاوت کر کے حملہ کر کے انہوں نے یہ مشورت کی، اور جس سے شاہ یہودا آخر بہت ڈر گیا، کانپ گیا، اور اس طرح یہودا کی بادشاہی ڈر گئی، کانپ گئی. بائبل میں جو اگزامپل دی گئی جس طرح جنگل کے درخت آندھی کے وقت جو ہے وہ جنبش کھاتے ہیں، اس طرح یہودا کی بادشاہی جو ہے وہ خوف زدہ ہوگی. تو خدا نے یسایہ کو کہا اٹھ، اپنے بیٹے شیار یشوع کو لے کر اوپر کے چشمہ کی راہ میں دھوبیوں کے میدان میں جا کر آخر سے ملاقات کر، اور اس سے کہہ کہ ان 2 لکٹیوں سے جو دھویں والے لکٹیاں ہیں یعنی لکڑیاں ہیں، ان سے نہ بے قرار ہو اور نہ ڈر، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں، ان سے خوف نہ کر. اور ان کی مشورت باطل ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ یروشلم میں آ کر یہودا کو تنگ کریں اور یہاں پر آ کر جو رزین کو جو شاہ ارام ہے اس کو تخت نشین کروائیں. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یروشلم کے اوپر شاہ ارام بادشاہی کرے. اور بائبل مقدس میں یسایہ نے یہ پھر پریڈکشن یہ جا کر آخر سے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ جو شاہ ارام ہے اس کا کیپیٹل دمشق ہی رہے گا، اور 10 قبیلوں کا جو بادشاہی اسرائیل کی ہے ان کا کیپیٹل سامریا ہی رہے گا، اور ان کو پائیداری نہیں ہوگی کہ یہ یروشلم کے اوپر آ کر سلطنت کریں. یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. تو شاید آخر اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم بھی قائم نہیں رہو گے. تو لہٰذا افرایم اور شاہ رزین جو ہے یہ 65 برس کے اندر اندر کٹ جائیں گے، تو خوف نہ کر. تو یہ میسج جو تھا ان کو دیا گیا کہ وہ تسلی پا جائے یہودا کی بادشاہی، کیونکہ یہودا کی بادشاہی سے مسیح نے آنا ہے، یسوع مسیح نے آنا ہے. تو کس طرح یروشلم کے اوپر غیر قوموں کا قبضہ ہو، کیونکہ خدا کے بیٹے نے وہاں آنا تھا. تو خدا نے یسایہ کے ذریعے اس کو تسلی دی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یروشلم کے اوپر جو ہے یہ شاہ ارام بادشاہی کرے، یا اسرائیل اس کے ساتھ مل کر سازش کر کے جو یروشلم کے اوپر چڑھائی کرے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. خدا نے یسایہ نبی کو کہا کہ تو جا کے شاہ آخر سے کہہ کہ کوئی نشان مجھ سے طلب کر، یہاں تو پتال سے کوئی نشان مانگ لے، یہاں بلندیوں میں سے آسمان سے کوئی نشان مانگ طلب کر. سائمن اور بلیورز، یہ بہت بڑا ریولیشن کہ خدا نے آخر اس کو یہ آفر کی کہ تو نشان طلب کر پاتال سے یا آسمانوں سے. تو اس نے کوئی نشان طلب نہیں کیا، کیونکہ
وہ ایک گڈ کنگ نہیں تھا، اور وہ جو لوگوں کے درمیان بھی اس بات کے اوپر ایمان پہ کھڑا نہ کر سکا، اور نہ ہی خدا کی آفر کو لے رہا ہے، حالانکہ یہ اسے کہا گیا کہ پتال سے، اگر پتال کے نشان کی بات کریں گے تو پاسٹر سائمن یہ ہیڈز کی بات ہو رہی ہے، یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے. یعنی آخر کہہ سکتا ہے کہ عالم ارواح سے کوئی شخص جو ہے وہ سیمول کی طرح باہر آ جائے، یا موسیٰ کے حوالہ سے کہہ سکتا ہے، ہنوک کے حوالہ سے کہہ سکتا ہے، کسی اور کے حوالہ سے وہ بات کر سکتا ہے، تو خداوند وہ کرتا. اگر وہ آسمانوں کا نشان مانگتا کہ آسمانوں کے اوپر سے کوئی فرشتہ یا جبرائیل فوراً آئے، یا وہ کوئی اور نشان طلب کرتا، تو خدا وہ نشان اس کو دیتا. خدا کا تو پروگرام پہلے ہی ہے، اور خدا کا یہ پروگرام کہ کماری حاملہ ہوگی، یہ آخر کی سوچوں سے باہر ہے، دنیا کی سوچوں سے یہ باہر ہے. اور خدا کا پلان انکارنیشن کے حوالہ سے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح کلام خدا اس کے تجسم کے حوالہ سے جو وہ پروگرام رکھتا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی. اور جب اس نے آدم کو بنایا تو مٹی سے بنایا، اور پھر آدم حوا سے بھی جنریشن ہوتی تھی. مگر جب کرائسٹ کی بات آ رہی ہے تو یہ ایک ورجن جو ہے، جو کنسیو ہوئی ہولی اسپرٹ کی قدرت سے، کلام خدا نے تجسم لیا، انکارنیشن لیا، جسم لیا، تو یہ جسم ایک کنواری نے یہ کنسیو کیا. تو گویا یسوع مسیح تجسم کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور وہ کنواری ہی کہلائی. یعنی یسوع مسیح کا جو پیدائش کا نشان ہے وہ ایک کنواری سے جو ہے اس نے جنم لیا ہے، اور یہ خدا کا بیٹا. تو یہ پتال اور جو آسمانوں پہ آخر سے نشان نہیں مانگا، آخر سے کہا کہ میں نہ نشان طلب کروں گا اور نہ ہی میں خدا کو آزماؤں گا. یعنی اتنی بڑی آفر خدا نے آخر سے کہی کہ تو نہ ڈر نہ گھبرا، مجھ سے نشان طلب کر لے، تاکہ جو شاہ یہودا آخذ ہے اور اس کی جتنی رعایا ہے، یہ بادشاہ یہودا کی جو ہے بلیورز تسلی پا جائیں، ان کے اندر ایک اطمینان آ جائے کہ کوئی بھی بادشاہی، چاہے وہ شاہ آرام ہے یا اسرائیل کے 10 قبیلوں کا جو بادشاہ فقیہ ہے، یہ کبھی بھی یروشلم کے اوپر قبضہ نہیں جما سکتے. یہ خدا نے میراث یہودا کو دی ہوئی ہے، اور ابراہم، اسحاق، یعقوب سے یہ وعدے کیے گئے تھے، اور یشوع نے ان کے اوپر قبضہ کیا اور یہودا کو میراث دی. تو اس میراث کے اوپر غیر قومیں کس طریقے سے قابض ہو سکتی ہیں؟ تو خدا نے آخر سے کہا تو نشان طلب کر، تو اس نے نشان طلب نہیں کیا. یعنی وہ اس جگہ پہ سٹینڈ نہیں کر رہا، ایمان نہیں لا رہا، خدا سے کوئی نشان طلب نہیں کر رہا. حالانکہ یہودی ہمیشہ نشان طلب کرتے ہیں تاکہ ان کو ایمان ان کے اندر مضبوط ہو جائے. تو بلیورز، اس نے کہا کہ میں نشان طلب نہیں کروں گا. تو پھر نبی کہتا ہے کہ تم کب تک انسانوں کو بھی بیزار کرو گے، یعنی یہودا کی بات ہے کہ لوگوں کو بھی پریشان کرو گے، اور ان کا صبر دیکھ رہے ہو، کیوں نہیں نشان طلب کرتے؟ یا اور خدا کو بھی بیزار کر رہے ہو کہ نشان طلب نہیں کرتے، اس کا صبر بھی دیکھ رہا ہے تو شاہ آخذ، تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو پھر خدا نے خود کہا کہ دیکھو میں تم کو اب ایک نشان دوں گا کہ تم تو نہیں مانگ رہے، پر میں خود، چونکہ یہودا کی بادشاہی کا تعلق مسیح کے ساتھ آگے آنا ہے، تو خدا نے کہا دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ایمینویل رکھے گی. تو یہ ایک پروفیسی یسایہ کے ذریعے دے دی کہ مت ڈر، ایک کنواری نشان ہوگا کہ اس یروشلم کے اوپر مسیح کی بادشاہی ہوگی. شاہ رزین، شاہ آرام جو ہے، اور شاہ افراہیم جو فقہ بن رملایا ہے، یہ 65 کے اندر جو ہے یہ کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ان سالوں کے اندر. تو نہ گھبرا. تو شاہ یشوب کو لے کر یہ سایہ جو ہے یہ آخذ کی ملاقات کو گیا اور یہ بات اس سے کہی. تو ہمارے پاس جو تسلی کا جو میسج آیا ہے کہ جو یسایہ کو دیا گیا کہ کماری ورجن جو ہے وہ حاملہ ہوگی، اور یہ نشان دنیا کے اندر صرف یہ اعزاز مریم کو حاصل ہوا ہے، اور خدا کا بیٹا جو ہے وہ مریم سے جو پیدا ہوا ہے اس نے جسم لیا ہے. یعنی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کماری کنسیو ہونے کے باوجود وہ ورجن ہے. تو یہ جو نشان ہے کماری کا، یہ یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالہ سے ہے. تو وہ جو نشان دیا گیا، یہ نشان ہمیں تسلی دیتا ہے، اور اس نشان کو آخذ جو ہے وہ نہیں سمجھ پایا. اگر چاہے آخذ اس کے اوپر فوری سٹینڈ کر جاتا، اس کا خوف
اور اس کا ڈر جاتا رہا، پر وہ اپنی رعایا کو بھی بیزار کر رہا ہے، خدا کو بھی بیزار کر رہا ہے، تو خدا نے خود پھر ایک نشان دیا کہ ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ تو پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ یہ نشان کماری کا کیوں دیا گیا، تو اس کی بیک گراؤنڈ میں نے شاہ آخذ کے حوالہ سے اور شاہ فقہ بن رملیہ کے حوالہ سے، جو 10 قبیلوں کے اوپر اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور جو شاہ رزین جو شاہ آرام کا بادشاہ تھا، ان کے الائنس کا بتایا کہ ان کی مشورت کو خدا باطل کرے گا۔ تو یہ نشان دنیا کی قوموں کے لیے وارننگ ہے اور بلیورز کے لیے اطمینان کا نشان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کماری سے پیدا ہو۔ تو یہ نشان جو ورجن کا دیا گیا ہے، یہ صرف کرائسٹ کی ذات جو ہے، جو مریم سے کماری سے پیدا ہوئی ہے، یہ اس کے حوالہ سے ہے۔ اور جب پھر یوسف مریم کو اپنے گھر لے آتا ہے تو پھر اس کے دیگر بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر یسوع مسیح جو ہے وہ کماری سے، ورجن سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر باقی جو اولاد ہے یوسف سے جو ہوتی ہے وہ کرائسٹ کے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے جو دنیا کے اندر ہمارے پاس نشان ہے کہ یسوع مسیح کماری سے پیدا ہوا، تو یہ نشان کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ تو جو نام ایمینویل رکھے گی اس کے حوالہ سے میں بتانا چاہوں گا۔ فرسٹ سائمن بلیورز، جو یہ پریڈکشن یسایہ کی کتاب کے اندر دی گئی ہے، اور ایک بڑا اہم جو ہم کرسٹولوجی کے حوالہ سے تعلیم کو لے رہے ہیں، کرائسٹ کی ذات کو جاننا سمجھنا بلیور بہت ضروری ہے، اور وہی ایماندار جو مسیح کی ذات کو سمجھتے ہیں اس کی عبادت، اس کی ورشپ کرتے ہیں، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کتنا بڑا پروگرام خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا کہ یسایہ کے ذریعے سے پہلے ہی سے یہ پریڈکشن دے دی گئی کہ ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ اب جب ایمینویل کی بات آتی ہے تو ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کہیں بھی کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا کہ جہاں مریم کہے کہ اس کا نام ایمینویل رکھا گیا ہے۔ وہاں فرشتہ آ کر یوسف کو اور مریم کو جب الگ الگ بات کرتا ہے تو لکھا تو اس کا نام یسوع رکھنا، جیزس رکھنا، سیویئر وہ ہوگا، منجی ہوگا، نجات دینے والا ہوگا۔ پر ہم اس کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو جو یسایہ 7ویں باب میں لکھا ہے کہ وہاں پر نام ایمینویل دیا نہیں گیا، لکھا ہے کہ وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ تو گویا نام جو دیا گیا ہے وہ یسوع، پر خدا کو پتا ہے کہ مریم اس کا نام ایمینویل رکھے گی، یعنی یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو وہ یہ جانتی ہے کہ یہ بہت بڑا جو کام ہونے جا رہا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا جو بیٹا ہے، کلام خدا، وہ تجسم کے اندر آیا، گویا خدا اس کی کوکھ کے اندر ہے، خدا اس کے رحم کے اندر ہے، اور اس نے یہ شکر گزاری کرنا شروع کی کہ یہ تو خدا میرے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب پھر یسوع مسیح پیدا ہوا تو اس نے یہی نام رکھا۔ جب ہم ایمینویل کا میننگ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گاڈ ود اس، جیسا پکچر کے اندر بھی ہے گاڈ ود اس۔ اور جب ہم ہیبرو ایمینویل دیکھیں گے جو آئی سے شروع ہوتا ہے تو ہم ایمینو جس کا مطلب ہے ود اس، اور ELL جس کا مطلب ہے گاڈ، تو ایمینویل جس کا مطلب ہے گاڈ ود اس۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ نام بتایا گیا ہے، مگر آگے یہ میننگ کے اندر ہمارے پاس کھلتا ہے، تو گویا وہ میننگ میں ظاہر ہو یا نام میں ایک ہی بات ہے، کیونکہ یہ تو خدا جو ہے ایک کماری کے ذریعے سے جو ہے پیدا ہونے جا رہے، یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ٹرون گاڈ کے اندر، سیکنڈ پرسن انکرنیشن کے اندر، تو یہ خدا ہی ہے۔ تو گویا یہوہ بھی خدا ہے، اور کلام خدا، خدا کا بیٹا بھی خدا ہے، ہولی اسپرٹ بھی خدا ہے۔ تو جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہ پیدا ہونے جا رہا ہے تو مریم اس بات کو جان گئی، کیونکہ وہ بہت اسپرچل تھی، شریعت کے اعتبار سے وہ بے عیب تھی، تبھی آ کر فرشتہ اسے ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ ایک نہایت اہم ذمہ داری جو ہے یسوع مسیح کے آنے کی اس کو دی گئی ہے کہ یسوع مسیح مریم سے پیدا ہو۔ تو اس نے یہ یقیناً اس بات کو وہ شکر گزاری کرتی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، یعنی خدا میری کوکھ کے اندر، یعنی انسان کے روپ میں جیسے پکچر کے اندر یسوع مسیح
ایک چائلڈ, ایک ہیومن بینگ کے طور پر اس دنیا میں آیا, یعنی خدا انسان بن گیا. تو یہ ہم انٹولوجیکل کرسٹولوجی میں پاسٹر سائمن بلیور یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈبل نیچر جو ہے الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے, اور تجسم کے اندر آ کر انسانی جسم کے اندر اس نے شکل اختیار کی ہے. تو یہ ریویلیشن جب مریم کے اوپر کھلتا ہے تو گویا لکھا ہے وہ اس کا نام ایمینوئل رکھے گی کہ خدا ہمارے ساتھ. اور پھر اس نے بہت شکر گزاری کی. جب آپ پروفیٹک پریئر مریم کی دیکھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے, میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. تو خدا کی پریزنس کو اس نے یہ لے لیا کہ وہ میرے اندر ہے, یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ اس مکاشفے کو جان گئی کہ خدا کا بیٹا اس سے جنم لے رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے بڑے بڑوں کو تختوں سے نیچے گرا دیا اور بھوکوں کو اچھی چیزوں سے آسودہ کیا, اور جو دولت مند تھے ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. تو یہ جو رحم ہے, تو یہ جو اس نے ورشپ اٹھائی ہے پروفیٹک پریئر کے اندر حمد و ثنا کی ہے, تو اس میں گویا ایمینوئل کے معنی کے اندر کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, یعنی یسوع جو نجات دے گا. کیونکہ یہ نام فرشتہ نے کہا یہ نام رکھ, پر جو وہ نام رکھے گی یعنی یسوع کے ذریعے خدا ہمارے ساتھ ہے. کلام خدا یعنی یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے, گویا خدا ہمارے ساتھ ہے. اور اس نے اسرائیل اپنے خادم پر یہ رحم کیا ہے, اس کو آگے لکھا ہے سنبھال لیا ہے. یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے کہ خدا خود ظاہر ہو گیا ہے. تو یہ جو کرسٹولوجی کے اندر جو مریم کے پروفیٹک حمد و ثنا ہے, ورشپ ہے, پروفیٹک پریئر ہے, اس کے اندر اس نے ایمینوئل کا جو ہے ترجمے کے اندر یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے میں تعریف کی. تو نیو ٹیسٹمنٹ میں نے بتایا کہ کہیں ایمینوئل جو ہے ورڈ نہیں آیا, پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا کہ وہ ایمینوئل رکھے گی. تو ایمینوئل کا میننگ آگے آتا ہے, یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے. تو پیچھے ایمینوئل کہا گیا, آگے میننگ تو ایک ہی بات ہے. تو بائبل مقدس میں جہاں جہاں خدا ہمارے ساتھ آئے لفظ آتا ہے یعنی ایمینوئل میں خدا ہمارے ساتھ ہے. پر یہ سیکنڈ پرسن کے اندر ایمینوئل آ رہا ہے, پر فرسٹ پرسن یہوہ وہ بھی جو ہے پریزنس اس کی جب ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہولی اسپرٹ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. مگر نام جو جس کو دیا گیا وہ کرائسٹ کے حوالہ سے, وہ بھی جسم کے اندر. یہ مکاشفہ کہ جب ہم یہوہ کو دیکھتے ہیں تو وہ اینجل آف لارڈ کے اندر ظاہر ہوتا ہے, جب ہم ہولی اسپرٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈو کی صورت میں نازل ہوتا اور ہماری زندگیوں کے اندر رہتا ہے. پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو خدا ہے, الوہیت کی ساری معموری اسی میں بلیورز مجسم ہو کے سکونت کرتی, وہ انسان بن گیا. تو گویا یہ ایمینوئل یعنی خدا ہمارے ساتھ, ایک انسان جو تجسم کے اندر ہے, یہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تو یہ جو ریویلیشن جو مریم کے اوپر کھلا کہ یہ وہ نام رکھے گی, تو یہ اس نے کہا کہ خدا ہمارے ساتھ, یعنی یہ ایمینوئل ہے. اور مگر اس کا نام جو دیا گیا وہ یسوع مسیح. تو پھر بائبل مقدس میں لکھا, جو میں نے آیت بھی پڑھی پاسٹر سائمن بلیور, کہ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک وہ نیکی اور بدی کے رد یا قبول کرنے کے قابل نہ ہو جائے. یعنی ایک ایج جس کے اندر وہ ڈسرنمنٹ کر سکے نیکی اور بدی کی حوالہ سے. یہ کرائسٹ کی ذات, ویسے تو خدا کا بیٹا ہے, اس کو ہر چیز کا پتہ ہے, پر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, انسان بن گیا. تو گویا وہ یوسف مریم کے ہاں جب اس کی پرورش ہو رہی ہے تو وہ اس کو دہی اور شہد, تو دہی سے یہاں مراد جو لکھے وہ ملک ہے, ملک اینڈ ہنی جو ہے. اور پھر یسایا 7ویں باب میں آگے ورڈ آتے ہیں مکھن اور شہد. تو گویا یہ ملک کے حوالہ سے اور ہنی کے حوالہ سے. تو یہ بھی بلیورز آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, کیونکہ سامریا کی سلطنت جو 10 قبیلوں کی تھی, یہ شاہ اسور اسیر کر کے لے گیا, وہ بھی سلطنت جاتی رہی, اور شاہ ارام کی سلطنت بھی جاتی رہی. تو لکھا ہے کہ وہاں پر پھر لوگ 2 بھیڑیں پالیں گے اور ایک گائے پالیں گے, یعنی ان کا جو نشو نما ہوگی وہ دودھ اور مکھن کے اوپر ہوگی. وہ کوئی بڑا کام جو ہے ہاوسٹ نہیں کاٹ سکیں گے, کیونکہ غیر قومیں جب حکومت کریں گی تو وہ مکھن اور شہد کا استعمال کریں گے, اسی سے گزر اوقات کریں گے. مگر خدا نے کرائسٹ کے لیے اسی ٹرم میں بات کی ہے, پر وہ دہی شہد وہ بھی لے گا, پر وہ ملک اور ہنی جو خدا کا کلام ہے وہ لے گا, نوش کرے گا.
تو پھر آپ بلیورز مریم کا کریکٹر دیکھیں کہ یوسف تو ایک کارپینٹر تھا، تو جو اس کی نشو نما دہی اور شہد کے حوالے سے یعنی ملک اور ہنی کے حوالے سے یہ خدا کا کلام ہے. اور بائبل مقدس میں جب کرائسٹ 12 سال کی ایج میں ہوتا ہے تو لکھا وہ حکمت اور قد و قامت میں بڑھتا اور ترقی کرتا چلا گیا، اور ہیکل میں آ کر وہ ربیوں سے کویسچن کرتا تھا. یعنی خدا کا بیٹا کلام خدا ہوتا ہوا تو جس طرح سیموئل کے اوپر خدا جو ہے وہ ظاہر ہوا تو یہ تو خدا کا بیٹا ہے، خدا اس سے باتیں کرتا ہے یقیناً. پر مریم نے جو اس کی پرورش کی ہے، جو دہی اور شہد یعنی ملک اور ہنی سے، یعنی یہ خدا کا کلام ہے. تو مریم کی جو پاک دامنی ہے، مریم کی جو اسپرچل لائف ہے، یہ انتہا کو ہے. اور اس نے پروفیٹک پریئر میں کہا وہ خدا جس نے ہمیں سنبھالا وہ پاک خدا ہے، ہولی گاڈ ہے. اور مریم شریعت کے اعتبار سے بے عیب ایک ہولی وومن جہاں جس نے یسوع مسیح کو جنم دیا اور یہ ایک کماری نے جنم دیا. تو گویا ایمینوئل نام اس نے رکھا کہ خدا ہمارے ساتھ. تو یہ بہت بڑی انڈرسٹینڈنگ مریم کے پاس تھی اور اس نے جیزس کرائسٹ کی پرورش اسی طرح کی. تو یہ پروفیٹک پریئر کے اندر یہ کہنا کہ خدا نے اسرائیل اپنے خادم کو سنبھال لیا، یعنی خدا ہم پر ظاہر ہو گیا ہے، یعنی خدا اس کے پاس ہے، ایمینوئل اس کے پاس ہے. تو یہ مکاشفہ جب مریم کے پاس ہے تو اس سے پہلے جو اسرائیل کی ساری بادشاہی تھی یہوہ ان کے ساتھ تھا. اس نے نہیں پہچانا خدا کی ذات کو اور انہوں نے یہوہ کو رد کیا. تو جب یہوہ کو رد کیا تو پھر یسایہ نے اس ٹرم میں بھی بات کی اور اس میں کہا گیا چشمہ شلوہ کے حوالہ سے، جو دوسرا سوال آپ نے کہا کہ جو ایمینوئل کے حوالہ سے، چشمہ شلوہ کے حوالہ سے، تو یہ یہوہ کے حوالہ سے بات ہونے جا رہی ہے. تو اس کے اوپر بھی میں دوسرے سوال میں بات کروں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے لیا، جس میں ہم نے ڈاکٹرن آف ایمینوئل کے بارے میں جانا اور اسی طرح نشان کے بھید کے بارے میں بھی جانا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں ایمانویل نام میں پرانے عہد نامے میں چشمہ شلوک کا کیا مطلب ہے، اور نئے عہد نامہ میں ایمانویل کا نام کس طرح کرائسٹ کی ذات میں رکھا گیا اور استعمال کیا گیا، اور آج کلیسیا میں ایمانویل خدا ہمارے ساتھ ہے کس طرح نظر آتا ہے. پاسٹر سائمن، بلیورز ایمینوئل کے حوالہ سے جو 7ویں باب کے اندر اور یسایہ 8ویں باب کے اندر جو ہمیں تعلیم ملتی ہے، اور وہاں چشمہ شلوک کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر جو یہ ٹرم دی گئی ہے کہ چشمہ شلوک کے آہستہ رو پانی کو اسرائیل نے رد کر دیا، یعنی شاہ ارام اور شاہ فکے جو اسرائیل کا بادشاہ ہے، انہوں نے مشورت کر کے یہودا کی بادشاہی کو پریشان کرنا شروع کیا، اور آخذ بھی کوئی نشان طلب نہیں کرتا تھا، پر خدا نے خود یہ نشان دے دیا. تو پھر خدا نے یسایہ کو پہلے وہ اپنے بیٹے شیار یشوب کے ساتھ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان ناموں کے میننگ دیے گئے ہیں. شیار یشوب کا مطلب ہے ریمنٹ شیل ریٹرن، کہ یہ جو بقیہ ہے واپس آئے گا، اس کا میننگ ہے. اور پھر جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر باپ پہ لکھا ہے کہ یسایہ نبیہ کے پاس گیا، وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام مہیشلال ہاشبز. تو اس کا بھی مطلب ہے دونوں کا، اس لیے جب ایمینوئل رکھے گی تو ایمینوئل کا بھی مطلب بتایا گیا ہے. اور یسایہ 8ویں باب میں لکھا ہے کہ یسایہ کے جو بیٹے ہیں یہ عجائب و غرائب کے لیے ہیں، یعنی ان بچوں سے زمانوں کے جو نشان مراد ہے. تو جب مہیشلال ہاشبز پیدا ہوا تو تختی کے اوپر واضح یسایہ نے کیا، اور 2 گواہ جو ہے یہ مقرر کیے گئے، اور ان گواہوں کے سامنے یہ نام جو ہے رکھا گیا. اس کا مطلب ہے کہ سوئفٹ از دا بوڈی، یعنی مال غنیمت جو ہے اٹھوایا جائے گا جلد. یہ شاہ رزین کا اور جو 10 قبیلوں کا بادشاہ فکے ہے، یعنی اسرائیل کی بادشاہی اور شاہ ارام کی بادشاہی کٹ جائے گی، یہ قوم نہیں رہے گی. اس سے پہلے کہ مہیشلال ہاشبز اما ابا کہنا سیکھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ نشان دیے گئے ہیں کہ بچہ اما ابا تو 2 سال کے پیریڈ میں کہتا ہے. تو گویا یسایہ کا جو مہیشلال ہاشبز پیدا ہوا تو لکھا جا اما ابا کہے گا اس سے پہلے ہی یہ بادشاہ ختم میں کر دوں گا. تو آخر تو تسلی رکھ، پر آخر جو ہے وہ اور قوم کے اندر تسلی نہیں آ رہی تھی. حالانکہ جو کنواری کا نشان دیا گیا ہے، کنواری سے تو یسوع مسیح 700 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، پر اگر وہ اسی وقت ہی مان لے آتا تو اس کی
ریڈیمپشن تسلی اسی وقت سے شروع ہو جانی تھی. اور آج بھی جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں. تو اس وقت جو سٹارٹ وہ لے لیتا, مگر انہوں نے وہ بیزار کیا انسان کو بھی خدا کو بھی. تو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے جس کا بادشاہ فقہ تھا, وہ شاہ رزین جو شاہ ارام کا بادشاہ جس کا کیپٹل دمشق تھا, انہوں نے الائنس کیا. تو خدا نے کہا کہ انہوں نے چونکہ چشمہ شلوہ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا, یعنی یہوہ اور اس کی باتوں کو پریڈکشن کو رد کر دیا ہے, تو میں شاہ اسور کو ان کے اوپر چڑھا لاؤں گا, ایک شدید سیلاب کو, اس سپر پار کو جو دریا فرات کے اوپر ہے اس کنارے سے لاؤں گا, جہاں سے یہ بیبلون کی گورنمنٹ بھی شروع ہوتی ہے, جہاں سے اسیریا کی بھی گورنمنٹ شروع ہوتی ہے, یہ سپر پار, اور جہاں پر مادی فارسیوں کی گورنمنٹ شروع ہوتی ہے. تو لکھا ہے کہ میں دمشق کے اوپر ان کو لے آؤں گا اور اسرائیل کے 10 قبیلوں کے اوپر بھی لے آؤں گا, اور اس کی طغیانی پھر بڑھتی بڑھتی یہ یہودا کی بادشاہ تک آئے گی, اور اس کی گردن تک جو ہے یہ ڈوب جائے گی. یعنی یہودا بھی اس میں انوالو ہوگا. یہودا آخذ بھی ایمان نہیں لا رہا, مگر خدا کا وعدہ تھا کہ ایک کمواری حاملہ ہوگی, تو گویا خدا ہمارے ساتھ ہے, مگر جو آخذ ہے وہ بلیو نہیں کر رہا. تو لکھا ہے بھی یہ شدید جو سیلاب ہے شاہ اسور کا یہ آئے گا اور یہ اسرائیل کے اوپر چھا جائے گا. تو لکھا ہے کہ اے ایمانویل تیری ساری زمین کی وسعت جو ہے یہ اس کے پروں سے چھپ جائے گی. یعنی سارا اسرائیل جو ہے یہ انڈر جو ہے جنٹائل چلا جائے گا. اور جب یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے تو اس وقت رومن کی گورنمنٹ ہوتی ہے اور سامریہ کی حکومت ختم ہو چکی ہوتی ہے. پر یسوع مسیح خدا کا بادشاہ یروشلم کے اندر موجود ہے, پر سامریہ کے اندر کوئی بادشاہ نہیں تھا. یسوع مسیح خدا کا بادشاہ یہودا کے اندر بلیور تھا. یہ بہت بڑا ریویلیشن جو یسایا کی کتاب 8ویں باب کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اس کی طغیانی تو بڑھے گی, مگر ایمانویل چونکہ وعدہ کر دیا گیا ہے, تو ایمانویل اس وقت رومن گورنمنٹ کے اندر آ گیا, بادشاہوں کا بادشاہ. مگر سامریہ کے 10 قبیلے جو تھے وہ غیر قوموں کے اندر چلے گئے, وہ غیر قوموں کی گلیل کہلائی, اور شاہ ارام اور ان کے الائنس سے وہ تباہ ہو گئے. مگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہودا کا بادشاہ آ موجود ہوا. تو یہ 700 سال پہلے ایسا ممکن ہو گیا. مگر یہاں پر 8ویں باب کے اندر بلیورز یہ جو پریڈکشن کر دی گئی کہ اس کی طغیانی سارے اسرائیل کے اوپر پھیل جائے گی, اے ایمانویل تیری ساری زمین کی وسعت اس کے پروں سے پھیل جائے گی. تو بھی آگے اطمینان دیا گیا ہے, اے لوگوں دھوم مچاؤ, اے قوموں واہ بیلا کرو, تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ ختم ہو جائے گا شاہ یہودا, تم جو بھی بات کرو تم ٹکڑے ٹکڑے پرزے پرزے ہو جاؤ گے. تم جو بھی منصوبہ باندھو گے یہودا کے خلاف وہ باطل ہوگا, کیونکہ لکھا ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. یعنی ایمانویل جب ساتھ ہے, ایک کمواری کا وعدہ کر دیا گیا ہے, ایمانویل کا وعدہ کر دیا گیا ہے, تو یہ جو اسرائیل نے چشمہ شلوہ کے آہستہ رو پانی کو رد کر دے, یہوہ کو جو خدا ان کے ساتھ تھا رد کر دیا, تو بھی یہودا کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ خدا تیرے ساتھ ہے. تو جو چشمہ شلوہ کے آہستہ رو پانی کا ذکر ہے, یعنی اسرائیل کہ یہ سارے زیر زمین ایک چشمہ چلتا تھا, زیر زمین یہ چشمہ شلوہ کا آہستہ رو پانی تھا جو انڈر گراؤنڈ جو سارے اسرائیل کو سیراب کرتا تھا, یہ انڈر گراؤنڈ چلتا تھا. اس کا روحانی مطلب ہے کہ اسرائیل کی شاہ یہودا کی سارے لوگوں کی جو پرورش حمایت کرنے والا ہے, یہ آہستہ رو پانی جو انسین ہے, یہ یہوہ خدا ہے جو اس کے ساتھ ہے. تو یہ چشمہ شلوہ کا آہستہ رو پانی یہوہ کو کہا گیا ہے. تو جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو یسوع مسیح بھی چشمہ شلوہ کا آہستہ رو پانی ٹھہرا. جب یسوع مسیح اسرائیل کے اندر آیا, بنی اسرائیل نے اس آہستہ رو چشمہ شلوہ کے پانی کو رد کر دیا, اور خدا نے یسایہ کو کہا کہ ان کی راہ پہ نہ چلنا, کیونکہ انہوں نے جو ہے رد کر دیا, ترک کر دیا, اور یہ اس سارے معاملے کو سازش کہتے ہیں. پر خدا ان کے درمیان ہے, وہ مقدس خدا ہے. یعنی میں ایک مقدس ہوں اسرائیل کے اندر, اور اب ان دونوں گھرانوں کے لیے اسرائیل کی بادشاہی اور یہودا کی بادشاہی کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر ہوں گا, یعنی سٹمبلنگ سٹون. تو کرائسٹ سے انہوں نے ٹھوکر کھائی, وہ ان کے لیے پھندا, ان کے لیے گرنے والا یہ پتھر ہوا, پر میرے آپ کے لیے وہ ایک مقدس ہے. یعنی جس طرح یہوہ آہستہ رو پانی جو چشمہ شلوہ کا ہے
तो क्राइस्ट भी चश्मा शिलोह का आहिस्ता रो पानी, पर वो तजस्सुम में आकर एक मकदस की सूरत में उनके हाथ रहा। यही तो मसीह ने कहा, तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे फिर नया बना दूंगा। तो गोया खुदा जो है उसका बेटा इस दुनिया के अंदर एक मकदस बनकर इस दुनिया के अंदर आ गया, यानी इनकारनेशन में जिस्म के अंदर, जिससे बनी इसराइल के कबीलों ने और यहूदा की बादशाह ने ठोकर खाई, तो वो उनके लिए स्टम्बलिंग स्टोन था। पर यशायाह को कहा गया तू उनकी राह पे ना चल जो साजिश कहते हैं, ये एक मकदस है, ये आहिस्ता रो पानी है। तो उसने एक जन्म के अंधे को शिफा बख्शी, और जब उसकी आंखों पे हाथ रख के मिट्टी जो है उसमें थूका और उसको साना, उसकी आंखों पे लगाया, तो बिलीवर्स वहां पर लिखा है कि उसको कहा अब जाकर शिलोह में धो ले। तो गोया चश्मा शिलोह में भेजा गया। इसको मालूम हो कि यहोवा चश्मा शिलोह जिससे मुराद ली गई, ये आहिस्ता रो पानी खुदा उनकी प्रेजेंस इस मुल्क को दी गई, पर उन्होंने रद्द किया, तो उन्होंने क्राइस्ट को भी रद्द किया। तो ये चश्मा शिलोह जिसका मतलब है सेंट, भेजा हुआ, तो यीशु मसीह खुदा का बेटा, ये भी आहिस्ता रो पानी जिसको इसराइल ने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो बिलीवर्स इसमें मुकाशफा आप सुनिए कि ये मौजज़ा जो जन्म के अंधे की शिफा का है, आंखें चश्मे शिलोह में धोई गई ताकि इनको मालूम हो कि ये चश्मा बहता था, यानी यहोवा इनको रोशनी देता, पर ये अंधे हो चुके थे। और खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा तजस्सुम के अंदर आया, जो उसका नाम का मानी है खुदा हमारे साथ, तो वो भी आहिस्ता रो पानी चश्मा यरूशलेम के अंदर, ये यहूदा की बादशाही के अंदर, वहां और जहां जहां क्राइस्ट गया लोगों ने निजात पाना शुरू की, शिफा पाना शुरू की। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर फंक्शन, क्रिस्टोलॉजी में जब हम क्राइस्ट की इस सारी मिनिस्ट्री को देखते हैं तो बेशुमार मौजज़ात वकूअ के अंदर आए, जिसमें ये जन्म का अंधा शिफा पा गया और उसने अपनी आंखें चश्मा शिलोह में जाकर धोई, जो आहिस्ता रो पानी जो इजराइल के अंदर जेरे जमीन के चश्मा चलता है, जिसका रूहानी मतलब है कि यहोवा इनके साथ है, यानी खुदा हमारे साथ है। यानी यहोवा भी इमैनुअल के मानी में उनके साथ है, पर यीशु मसीह खुदा का बेटा इमैनुअल जिस्म में बनकर आ गया, यानी खुदा हमारे साथ। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन, बिलीवर्स इसको जानिए कि यीशु मसीह इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ, खुदा ने जिस्म आकर लिया, खुदा के बेटे कलाम खुदा ने तजस्सुम आकर लिया और लोगों के साथ रहा। और मरियम ने भी उसका नाम इमैनुअल यही रखा कि खुदा हमारे साथ, और लोगों ने यीशु मसीह को यानी खुदा को अपने साथ देखा, निजात पाई और शिफा पाई। पर इस्राएल ने यहोवा को भी रद्द किया और मसाया को भी रद्द किया, जो चश्मा शिलोह का आहिस्ता पानी है, यानी उनके दरमियान बैठा था, उनको जिंदगी देने आया, मगर उन्होंने उस जिंदगी को कबूल नहीं किया। और आगे मैं बताना चाहूंगा कि जो सवाल में आपने कहा कि कलीसिया किस जगह के ऊपर इमैनुअल को समझती है और जानती है और इस आहिस्ता रो पानी का मुकाशफा रखती है। पास्टर साइमन बिलीवर्स जो मत्ती की 28वें बाब के अंदर एक वर्ष पढ़ेगी कि जाओ सारी दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो और उनको शागिर्द बनाओ, और उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और आगे लिखा उनको ये तालीम दो कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यानी इमैनुअल हमेशा तुम्हारे साथ है, यानी उनके साथ जो शागिर्द बनते हैं, जो ईमान लाते हैं मसाया के ऊपर, इमैनुअल उनके साथ है। तो गोया निजात याफ्ता के साथ खुदा होता है। तो गोया जिस तरह मरियम ने इमैनुअल नाम रखा और आहिस्ता रो पानी को बनी इसराइल ने रद्द कर दिया, क्राइस्ट को रद्द कर दिया, पर अब खुदा के बेटे पर जो ईमान लाएगा, जो शागिर्द बनेगा, उसका डिसाइपल बनेगा, लिखा वो उसके साथ है। तो गोया मैं आप पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, हमने यीशु मसीह खुदा के बेटे पर ईमान ले आए हैं, लाया है ईमान कि वो खुदा का बेटा है, इस दुनिया में तजस्सुम के अंदर आया और डिविनिटी ह्यूमैनिटी रखता हुआ ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी की सारी तालीम को समझ के है, फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी को हम समझ गए हैं, उसके तजस्सुम को समझ गए हैं, उसकी जात को समझ गए हैं कि इस दुनिया के अंदर आया है। तो बनी इसराइल ने तो उस आहिस्ता रो पानी को यानी यहोवा को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी फेवर को, उसके फजल को रद्द किया। क्राइस्ट उनके दरमियान आया, मकदस बनकर, चश्मा बनकर, उसको उन्होंने रद्द किया, उसका नाम ही इमैनुअल
रखा गया कि खुदा हमारे साथ है, तो अगर वो ईमान ले आते तो खुदा उनके साथ होता। और जैसा मरियम ने कहा कि खुदा ने इसराइल अपने खादम को संभाल लिया, वो तो संभालने आया था मगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पर अब हम खुदा का शुक्र करते हैं कि गैर कौमों ने, जेंटाइल ने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, उसे खुदा का बेटा माना है, वो तजस्सुम के अंदर आया है। मरियम ने उसका नाम इमैनुएल रखा है। जब मैं आप निजात पा जाते हैं, यीशु को कबूल कर लेते हैं, तो गोया खुदा हमारे साथ है, इमैनुएल हमारे साथ है। यही कहा गया कि वो जाकर मुनादी करें अंजील की और बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा डेथ रेजरेक्शन की तालीम है कि यीशु मसीह की मसलूबियत, उसकी रेजरेक्शन पर ईमान लाए, उसके तजस्सुम पर ईमान लाए और सारी तालीम को जो बाइबल की है, क्रिस्टोलॉजी की है, उसको समझे जाने। और मैं हमेशा इनके साथ रहूंगा, इनके साथ हूं इमैनुएल। तो उनके साथ खुदा का बेटा इमैनुएल होता है जो निजात याफ्ता है, जो कलीसियाई फेलोशिप करते हैं, जो खुदावंद मसीह की वर्शिप उठाते हैं, जो प्रेस्टिज करते हैं। जैसे कलीसिया के अंदर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, वर्शिपर, गीत गाने वाले, मीटिंग लीड करने वाले, एवेंजलिस्ट, पास्टर, सारी कलीसिया टेंपल ऑफ गॉड की और दीगर दुनिया के अंदर वर्शिप उठा रही है। और जिस तरह 2021 के अंदर हमने भरपूर खिदमत की, इसी तरह 2022 के अंदर भरपूर खिदमत का जो हम टारगेट रखते हैं। और फिर जो नई सीरीज जो स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाले से पास्टर साइमन मैं लेके आ रहा हूं, ताकि कलीसिया और खुदावंद के अंदर जोर पकड़ती चली जाए। तो जो बैप्टिज्म लेते हैं, जो ईमान लाते हैं, जो सारी तालीम को सीखते हैं, उनके साथ है इमैनुएल, दूसरे के साथ नहीं है। और जो नीम गर्म है उनके साथ नहीं है। इसीलिए तो लुदूकिया की कलीसिया को यह कहा गया, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, क्योंकि तू ना गर्म है ना सर नीम गर्म है। तो नीम गर्म लोगों को सलाह देता है। और आज जो कलीसियों से दूर है, जो कलाम को नहीं सुनते रेगुलर, उनको ये चाहिए कि वो फेलोशिप करे, वर्शिप उठाए और ये 2022 में साबित कर दें कि उनकी जिंदगी मसीह के साथ वो बसता है, इमैनुएल उनके साथ है, यानी वो निजात याफ्ता है, खुदा के लिपालिक बेटे बेटियां हैं और रूल कुदस से मामूर हैं। जैसे यहोवा श्लोक से तशबीह दी, उनके दरमियान था आहिस्ता रूपानी, उसकी प्रेजेंस थी, उन्होंने फायदा नहीं उठाया। यीशु मसीह इमैनुएल बनकर, यानी खुदा हमारे साथ, उनके दरमियान रहा, पर इजराइल ने फायदा नहीं उठाया। अब होली स्पिरिट के जरिए से हमारे साथ है। टर्न गॉड, खुदा का हमारे साथ होना, ये इमैनुएल के मानी के अंदर है। पर क्राइस्ट का नाम इमैनुएल रखा गया। और मगर यहोवा और होली स्पिरिट भी जो है, ये खुदा की प्रेजेंस हमारे अंदर जो है रखते हैं। इसलिए लिखा कि होली स्पिरिट जब तुम पर नाज़िल होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ होगा। तो यानी होली स्पिरिट का साथ रहना, ये खुदा का हमारे साथ होना, इमैनुएल के मानी के अंदर। और मुकाशवा बिलीवर्स सुन लीजिए, जो यहोवा को रद्द करते थे, उसके नाम पे कुफर बोलते थे, वो दूरी इख्तियार करते थे और खुदा ने उनको दूर कर दिया। पर यीशु मसीह जो इमैनुएल बनकर आया, खुदा हमारे साथ, वो तो निजात देने के लिए आया। तो क्राइस्ट ने कहा अगर कोई इब्ने आदम के खिलाफ गुनाह करेगा वो तो माफ होगा। यहोवा के खिलाफ माफ नहीं था, इब्ने आदम के खिलाफ माफ था। पर होली स्पिरिट जो टर्न गॉड का तीसरा क्रम है, खुदा हमारे साथ आ गया है। अगर अब इसको कोई रद्द करेगा, ये होली स्पिरिट के खिलाफ गुनाह है और ये कुफ्र है, जिस तरह यहोवा के खिलाफ बोला जाता था। और जो होली स्पिरिट के शिनमा नहीं होते, कलीसियाओं के अंदर रिफाकत नहीं करते, होली स्पिरिट की नहीं सुनते, रूह कुदस बार बार मुकाशवा की कलीसिया में कहता है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। उसको रद्द करने वालों का गुनाह माफ नहीं होगा। और जो कबूल करते हैं होली स्पिरिट की प्रेजेंस को इमैनुएल नाम में, गोया यीशु मसीह उनके साथ है। तो होली स्पिरिट लिखा है वो मुझसे मसीह की बातें याद कराएगा। तो ट्रिन गॉड में खुदा हमारे साथ है। इसलिए लुदूकिया की कलीसिया के अंदर ये बात कही गई कि मैं और मेरा बाप आएंगे और तुम्हारे साथ खाना खाएंगे, यानी फेलोशिप रखेंगे। इसलिए फेलोशिप बहुत जरूरी है। कोई एक भी नागा करने वाला नहीं होना चाहिए। क्यों? खुदा से दूरी बनाते हैं। फेलोशिप करे, तालीम पाए, स्टडी हासिल करे, फिर फेस्टिवल के अंदर, हर तरह घरों के अंदर, अपने करेक्टर के अंदर, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस के अंदर खुदा हमारे साथ का तजर्बा करे कि उसने मुझे निजात दी है, वो हमारे साथ है। ये दलेरी, ये आहिस्ता रोपानी, ये मकदस हमारे अंदर है, हम उसके अंदर है, एक हो चुके हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पालूस रसूल के ऊपर ये मुकाशवा रूमिया 8वें बाब के अंदर
جب خدا ہماری طرف ہے یعنی ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ یعنی خدا ہمارے ساتھ، ایمینویل ہمارے ساتھ ہے. اب وہ مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا، شفایت کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہے، اندر رہتا ہے. ہولی اسپرٹ اس نے دے دیا. یہ چشمہ کلیسیا کے اندر آہستہ رو پانی جاری ہے. اس پانی سے فائدہ اٹھائے، اس زندگی سے فائدہ اٹھائے. ہولی اسپرٹ سے معمور ہو کر کلیسیائیں مضبوط اور سٹرونگ ہو. دویہ زندگی کلام کے شنوا ہونا. ہر ایک ایونجل، ہر ایک شخص خدمت سر انجام دے، روئے جیتے اور اپنی زندگی سے خدا کے نام کو جلال دینے والا بنے. کبھی ہولی اسپرٹ کو رد کرنے والا نہ ہو. یہ گناہ ہولی اسپرٹ کے خلاف کرنا ہے، جس طرح یہوہ کو انہوں نے رد کر دیا. پر یسوع مسیح نے کہا میرے خلاف جو بولے گا وہ تو معاف ہو جائے گا. پر یہ ٹرن گاڈ کے اندر ایمینویل ساتھ ہونا جو اس کو رد کرے گا، یہ آہستہ رو پانی کو، یہ جو چشمہ شلوہ کا اسرائیل کے اندر آہستہ رو تشبیہ دی گئی، یہوہ کی پریزنس اور کرائسٹ کو انہوں نے رد کیا. آج کوئی ہولی اسپرٹ کی آواز کا جو ہے رد کرنے والا نہ ہو، شنوا ہو، کلام کو سن کر اس پر عمل کرے، ایک سٹرونگ فیلوشپ رکھے اور کرسٹولوجی کی ساری تعلیم کو سمجھنے والا بنے. پاسٹر سائمن، میں آپ اس بات کو سمجھ کے جان گئے ہیں، ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا جان گئی ہے، اور ہم ارادہ کرتے ہیں اس سال 2022 پہ اور خداوند کے لیے کام کریں گے. سو کرسٹولوجی کی تعلیم کو سمجھتا ہوا ڈاکٹرن آف ایمینویل، خدا ہمارے ساتھ. پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا بلیورز آپ کے ساتھ مل کر، ٹی او جی چینل کے اوپر ریجوائسنگ ٹائم میں داؤد کی اس آیت کے ساتھ یہ کہوں گا، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو اور ہیپی نیو ایئر 2022. جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے جو کہ ایمانویل کے حوالہ سے تھی، آپ نے اس ڈاکٹرن کے بارے میں گہرے بیدوں کو جانا. آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن 2022 میں نیو سیریز کا آغاز کیا ہے، جو کہ اسپرچل ایفرٹ کے حوالہ سے ہے، روحانی کوشش کے حوالہ سے. اس کو آپ سننے کے لیے آئیں اور دوسروں کو بلائیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل سٹڈی ہوتی ہے، جس کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن لیتے ہیں، اور جس میں یرمیہ کی کتاب کے حوالہ سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے. اس میں دوسرے خادم بھی دوسری کلیسیوں سے جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.